अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक रिसर्च ट्रेजर के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, इस्लाम के हर दौर में मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सितम ढहाए गए और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और ईमान से दूर करने की नाकाम कोशिशें की गईं। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होता है वो अपना सब कुछ तो लुटा देता है, लेकिन वो अपने सच्चे रब को कभी नहीं छोड़ता। इस मुसलमान का सब कुछ, इसका हकीकी मालिक अल्लाह तबारक व तआला होता है। यही वजह है कि अल्लाह पाक अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। ऐसा ही एक ईमान अफरोज़ वाक़या आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक खातून ने अपना सब कुछ अपने सच्चे रब पर कुर्बान कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये ईमान अफरोज़ वाक़या फ़िरऔन की बीवी का है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े जाबर और ज़ालिम जो कि खुदाई दावेदार था, इसके बावजूद भी इसकी बीवी किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। इनका ईमान लाने का सबब क्या बना, और जब फ़िरऔन को अपनी बीवी के ईमान लाने की खबर मिली तो इस बदबख्त ने इस नेक खातून पर कौन कौन से जुल्म सितम के पहाड़ ढहाए, और फ़िरऔन की बीवी कौन थी और किसकी औलाद में से थी। प्यारे दोस्तों, इस काबिल रश्क कुर्बानी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेक खातून को किस कदर मकाम और मर्तबा अता फरमाया था। प्यारे दोस्तों, फ़िरऔन की बीवी जिनका नाम हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था, ये बादशाह मिस्र रैयान बिन वलीद की औलाद में से थीं। और ये रैयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह मिस्र था, और ये खुशनसीब बादशाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था। फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंतहाई हसीन व जमील खातून थी, क्योंकि ये खातून बादशाह की औलाद में से थीं। इसी वजह से इसके पास माल दौलत की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से हर वक्त खद्दाम इनके आगे पीछे रहा करते थे। ये पाक दामन खातून फ़िरऔन को नापसंद करती थी, लेकिन फ़िरऔन चूँकि उस वक्त मिस्र का बादशाह था, इसी वजह से फ़िरऔन ने इस खूबसूरत औरत की खूबसूरती को देखकर ज़बरदस्ती इससे निकाह कर लिया था। जबकि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इनके वालिदैन इस निकाह से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने हालात की मजबूरी की वजह से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह फ़िरऔन से कर दिया। प्यारे दोस्तों, फ़िरऔन को हुकूमत सल्तनत और माल दौलत की कसरत और ताकत के नशे ने हद से ज़्यादा मगरूर और बेलगाम बना दिया था। इसी तरह इस बदबख्त काफिर ने हज़ारों बनी इसराइल के लोगों को अपना ग़ुलाम बना के रखा हुआ था और इन पर तरह तरह के जुल्म सितम किया करता था। चूँकि इस बदबख्त ने खुदाई का दावा कर रखा था, इसलिए वो तमाम इंसानों को अपना ग़ुलाम तस्वर करता था और उन मासूम लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। चुनांचे वक्त यूं ही तेज़ी से गुजरता चला गया। साल महीनों में और महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों में तब्दील होकर गुजरते चले गए, और फिर वो वक्त भी आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, और मिस्र की सरज़मीन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं से गूंज उठी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन की तरफ और इनकी कौम की तरफ दावत हक़ देने के लिए और हदायत की तरफ बुलाने के लिए माबूस फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला कि इन पैगम्बरों ने बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और लोगों को बातिल माबूदों की पूजा करने से मना किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को तरह तरह के मौजज़ात दिखाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग कुफ्र और सरकशी पर अड़े रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का मुसलसल इनकार करते रहे। इसके बावजूद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन को और बनी इसराइल के बदबख्त लोगों को दावत हक़ देते रहे। जब फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस तबलीग से तंग आ गया तो फ़िरऔन ने यह ख्याल किया कि क्यों न मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने झूठा साबित करार दिया जाए। चुनांचे फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए एक ख़ास दिन मुकर्रर किया, जिस दिन मिस्र के अंदर बहुत बड़ा मेला लगता था और जिस मेले के अंदर कसीर तादाद में लोग जमा होते थे। चुनांचे फ़िरऔन ने मिस्र के तमाम बड़े बड़े जादूगरों को बुला लिया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए सोचा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने का कहा। चुनांचे जब वो मेले का दिन आया तो एक वसी और अरीज़ मैदान सजाया गया और इधर फ़िरऔन अपनी फ़िरौनियत के नशे में मखमूर होकर अपने आलीशान तख्त पर जा बैठा और सल्तनत के कोने से बुलाए गए बड़े बड़े
جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے اور اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا اور یہ حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور پر جاہ و جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنا شروع کر دیں تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان کے اندر دوڑنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک خوفناک اور ہیبت ناک اژدہا بن کر نمودار ہوا جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق اور باطل کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور تمام جادوگروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم الشان معرکے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچی تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کے دعوے دار بدبخت حکمران کی بیوی تھیں اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو کسی پر بھی ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا اور پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ وہ عبرت ناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھیں جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھیں۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور خدا کو مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلا لیا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ وہ آخرکار کس کو خدا مانتی ہے اور فرعون اسے کہنے لگا کہ تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس وقت اس خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو گیا۔ چنانچہ فرعون نے اس خادمہ کو اور ان کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دلخراش منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا اور فرعون کی بیوی نے بھی یہ منظر دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت بھی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان تمام تر ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات کے اندر گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے اپنے ظلم و ستم کی داستان کو اپنی بیوی کے ساتھ بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی
تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا اللہ تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اس جنون نے آ لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتھال تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے کھلم کھلا فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا اور فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے تنہائی کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان چونکہ مضبوط ہو چکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین سے کہنے لگیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتوں کے اندر مبتلا کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ کے اندر سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا، اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا 12 برکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں، بلکہ ان تمام تر تکالیف کے باوجود بھی آپ کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ جب فرعون نے ان تمام تر تکالیف کے بعد اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے کا کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا، اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور ہمت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے لیکن میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے، اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا عشق اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوششیں کر لیں اور ہر کوشش کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہے تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ پیارے دوستو، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت کھڑی ہے، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک واقعے کے دوران جب فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقرر کر دیا تھا، اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سائے کیے ہوئے تھے اور ان کو جنت کے اندر اپنا مقام دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول گئیں۔ اسی طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی تمام تر تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام آج تک
کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں حضور اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار حضور اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ریسرچ ٹریزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوشحال رکھے، رزق و روزگار میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔